रियासत में जारी लॉकडाउन के दौरान इंटरमीडिएट इम्तिहान मुनक्किद हुआ। तकरीबन 2.5 माह बाद इंटर का इम्तिहान मुनक्किद हुआ। लॉकडाउन के सबब इंटर सेकेंड ईयर का ज्योग्राफी और मॉडर्न लैंग्वेज का इम्तिहान मुलतवी किया गया था। रियासत भर में आज 860 तलबा ने इम्तिहान लिखा। इंटर बोर्ड के सेक्रेटरी सैयद उमर जलील ने ये बात कही। उम्मीदवारों को थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर से हाथों को साफ करने के बाद इम्तिहान लिखने की इजाज़त दी गई। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट की सहूलत न होने के सबब चंद तलबा को मुश्किलात पेश आई। जिन तलबा ने इम्तिहान में शिरकत नहीं की उन्हें एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहान में शिरकत की इजाज़त दी गई है। हैदराबाद के मदाफाती इलाके में तेंदुए की मौजूदगी से आवाम खौफजदा है। राजेंद्र नगर इलाके में कल रात तेंदुए की नक्ल हरकत देखी गई। चंद दिन कबल भी तेंदुआ रिहायशी इलाकों में दाखिल हो गया है। सड़क पर दौड़ते हुए कई लोगों ने तेंदुए को बराह रास्त देखा था। तेंदुए को पकड़ने के लिए महकमे जंगलात के ओहदेदारों ने जगह जगह पर जाल बिछा रखा है। कल रात ट्रस्ट सीसी कैमरों में तेंदुए की तस्वीर कैद होने के बाद ओहदेदार हरकत में आ गए। और मरकजी हुकूमत की जानिब से पेश करदा बिजली तरमीमी बिल के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज हो रहा है। हैदराबाद में भी सीपीआई पार्टी की అంతేకాకుండా జన్నుకోలకు స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి ఉండదు, డిస్కౌలు అసలే ఉండయి, మొత్తం ఎత్తేసుడే. అంటే ప్రైవేట్ వాళ్ళకు మళ్ళీ ద్వారాలు తెరవడమే, ఎర్రతి బాచి పరడమే. అంటే ఈ మొత్తం వినిమయదారుల్ని కరెంటు వినిమయదారులందరికీ కూడా మరి పెద్ద పెద్ద కంపెనీలకు పెద్ద పెద్ద కాంట్రాక్టర్లకి లేదా పెద్ద ప్రైవేట్ కంపెనీలకి దారదత్తం చేయమే. ఇది పూర్తిగా కేంద్ర ప్రభుత్వం కుట్ర చేస్తూ ఉంది। लॉकडाउन 5 के दौरान मरकज ने 8 जून से तमाम मजहबी इबादतगाहों को खोलने के अहकामात जारी किए हैं। इमाम सदर असदुद्दीन अवैसी ने तमाम मज़ाहिब के जिम्मेदारों का एक इजलास तलब करने का वज़ीर आला KCR से मुतालबा किया। असदुद्दीन अवैसी ने तेलंगाना के वज़ीर आला, चीफ सेक्रेटरी और DGP से अपील की कि वो मजहबी रहनुमाओं का एक इजलास तलब करें। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, कोविड-19 के दौरान लिए जाने वाले एहतियाती तदाबीर से मुताल्लिक़ मजहबी रहनुमाओं को वाकिफ़ करवाने की अपील की। असद अवैसी ने उम्र रसीदा अफराद से अपील की है कि वो जून के अख्ताम तक मसाजिद में नमाज अदा करने से परहेज़ करें। और एक उसूल बनाना चाहिए कि हमारे मस्जिदों में जो 65 साल के ऊपर ज़ईफ़ हैं उनको हम रोके कम से कम 1 जून के पूरे महीने ख़त्म होने तक। बॉडी में वायरस से मुकाबला करने की ताकत कम हो जाती है। तो मैं ये अपील कर रहा हूँ कि 8 जून को इंशाल्लाह तो खुल जाएंगे, मगर कम से कम जून के ख़त्म होने तक हमारे जो 65 साल के ऊपर जो ज़ईफ़ अफराद हैं उनको हम समझाएं, उनसे रिक्वेस्ट करें कि कम से कम जून के ख़त्म होने तक आप थोड़ा मस्जिद को मत जाइए, घर में नमाज पढ़िए। जो नौजवान हैं जो ज़रा मस्जिदों को कम जाते, अब वो जाकर मस्जिद को आबाद रखें। मसाजिद में बैतुल खला और वज़ू का इंतज़ाम ना रखें। तो क्या मुफ्तिया इकराम ये फैसला दे सकते पूरे मुल्क में कि भाई जब 8 तारीख से मसाजिद खोले जाएंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखते हुए हम सब बंदी करें नमाज की। ये हमारे मुफ्तियों को सोचना पड़ेगा कि कितना ये कर सकते क्या, क्योंकि मुख्तलिफ ममालिक में हो रहा है। तो मैं तो गुजारिश करूंगा हमारे उलमाओं से कि वो भी इसका फैसला कर ले। मगर तेलंगाना के ज़िला नारायणपेट में सड़क की तोसी के नाम पर 200 साल कदीम आशुर खाने को मुनहदम किया गया, जिसके बाद मकामी मुसलमानों में गम की लहर दौड़ गई। ये भी इतला है कि मकामी TRS लीडर की क़यादत में ये काम अंजाम दिया गया है। R&B ओहदेदारों की मौजूदगी में आशुर खाने को मुनहदम किया गया। बरहम मुसलमानों ने कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। इस सिलसिले में पुलिस में भी शिकायत दर्ज करवाई गई है। वाज़ेह है कि आशुर खाना हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तामीर निज़ाम में दौर हुकूमत में हुई थी। आशुर खाने को मुनहदम करने से क़ब्ल इसके ज़िम्मेदारों को भी इतला नहीं दी गई। और इस पूरे मामले पर बात करते हैं। समाजी कारकुन मकामी अब्दुल सलाम एडवोकेट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सलाम साहब, आपका खैर मकदम है। आशुर खाने को लेकर कल शाम तक वहाँ एहतजाज हुआ, काम रुकवाया गया, सरकार तक बात पहुँची। आज हमने मुख्तलिफ ज़राए पर देखा कि मुतबादिल जगह के बारे में भी अब बात कर दी गई है।
لیکن اہم بات یہ ہے کہ بغیر کسی اطلاع کے اور ذمہ داروں کو کوئی اطلاع دیے اتنا قدیم عاشور خانہ شہید کر دیا گیا. کیا کچھ نارائن پیٹ میں ابھی چل رہا ہے سلیم صاحب؟ جی صاحب، دیکھیے پہلی چیز تو جو ہے جو منہدم کیا گیا ہے، شہید کیا گیا ہے، RNB والوں نے نہیں کیا ہے. جی ہم نے آج بھی ان سے صبح میں بات کی RNB کے ڈپٹی ایگزیکٹو انجینئر سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ایسا انہدام کے لیے کوئی اقدام نہیں اٹھایا، ہم کو کوئی آفیشیل آرڈر نہیں ملا ہے. اچھا ساتھ ہی ساتھ میونسپل کمشنر سے جبکہ یہ روڈ جو ہے نا میونسپلٹی میں ریزولوشن پاس کر کے RNB کو ہینڈ اوور کیے ہیں. تو اس میں میونسپلٹی والے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اس میں کوئی رول نہیں ہے. تو پھر توڑا کون سلیم صاحب؟ سوال یہ ہے کہ اس نے توڑا کون؟ ہاں یہ تو یہی بتا رہے ہیں کہ صرف اور صرف جو ہے TRS کے لوگ، وہاں مقامی کاؤنسلر اور مقامی وائس چیئرمین اور دیگر حضرات مل کے یہ کام اقدام کیے ہیں جو ناقابل قبول ہے. نہیں لیکن وہاں JCB نظر آ رہا ہے، تو یہ کیا یہ کارپوریٹر کے یا کاؤنسلر جو ہے وہاں کے GHMC یا جو بھی لوگ رہتے ہیں، جی یہ JCB کا کس نے استعمال کیا؟ اگر RNB نے نہیں کیا تو JCB کا استعمال جو ہے نا صرف TRS کے قائدین نے کیا ہے. جی اب وہاں پر کل شام تک احتجاج ہوا، کام رکا گیا تھا، پھر اب یہ خبر آ رہی کہ وہاں پر اب پوری طرح سے روڈ ڈال دیا گیا ہے. جی کل شام میں ہم وہاں پر جو ہے احتجاجی دھرنا کے لیے بیٹھے، جبکہ حیدرآباد سے ایک وفد آیا، CO صاحب آئے تھے، وقف بورڈ کے ممبر آئے تھے اور ایک MLC صاحب بھی آئے. وہ کلکٹر اور SP صاحبہ سے ملے، کلکٹر نہیں ملے، ان سے نہیں ملنے میں وہ ڈسٹرکٹ پنچایت آفیسر کو ریپرزنٹیشن دیے، پھر ساتھ ہی ساتھ جو پولیس کو ملے وہ لوگ. جب وہ وہاں پر ملاقات ہو رہی تھی، وہاں پر کام کی اطلاع ملی ہمیں. جیسے ہمارے کو اطلاع ملی، ہم موقع پہ پہنچے، جا کے کام کو رکوا دیا، وہاں پہ دھرنا کرے. دھرنا کرنے کے بعد میں پولیس وغیرہ آئی، مداخلت کری، آپ چلیے بات کریں گے RDO صاحب سے، کہے وہ لوگ. ہم نے بولا کہ نہیں، یہاں پر ہمیں ذمہ دار آ کے بولنا کہ ہم یہاں سے جانے کے بعد کام نہیں کریں گے. تو بولے کون ذمہ دار چاہیے؟ ہم کو گورنمنٹ کی طرف سے ذمہ دار چاہیے. تو پھر وہاں پر جو ہے تحصیلدار کو بھیجا گیا. تحصیلدار سے ہم بولے کہ بھائی ہم یہاں سے اٹھنے کے لیے راضی ہیں، شام تو ہوگی، اب کوئی کام نہیں کرے گا کانٹریکٹر کر کے. پولیس بولے ہمیں اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، آپ ہمیں تیقن دیجیے، ایشورنس دیجیے کہ ہمارے ایبسنس میں کوئی کام نہیں ہوگا. تو تحصیلدار بڑی زبردستی کرنے کے بعد میں ہم کو ایشورنس دیا کہ ہم آپ کی بات چیت ہونے کے بعد ہی دوبارہ یہاں پر کام شروع کریں گے. تو پھر ان کے تیقن پہ جو ہے ہم وہاں سے 6:30-7 بجے کے آس پاس میں مغرب کے وقت وہاں سے نکل گئے. رات بھر پولیس پکیٹ رکھا گیا. جیسے صبح سویرے ہو گئی 8 بجے، جیسے پھر جو ہے کام شروع ہوا، اطلاع ہوئی، ہم پھر مقام پہ گئے. وہاں پر مقام پہ جا کے جو ہے پھر پولیس آئی، مداخلت کری کہ بھئی آپ مت جاؤ وہاں پر. ہم بولے بھئی آپ ایشورنس دیے، رات میں ہم سے بات ہوئی ہمارے سے کہ بھئی ہم بات چیت ہونے تک کچھ نہیں کریں گے. تو نہیں صاحب، آپ آفیسروں سے بات کیجیے. تو پھر میں نے تحصیلدار کو فون کیا، تو پہلی مرتبہ وہ فون اٹھایا مجھے. تحصیلدار صاحب فون اٹھا کے کہنے لگے کہ یہ مہندی بولے. تو میں بولا بھائی ایسا گڑبڑ ہو رہی، پھر وہاں پر کام چل رہا، سر آپ بات کیجیے RNB والوں سے. ٹھیک ہے میں بات کروں گا، وہ بتائیں. پھر اس کا دوبارہ میں 2-3 مرتبہ فون کیا، کال لفٹ نہیں کرے. بس آخر میں ہو گیا نوجوانوں پہ. سلیم صاحب مسئلہ یہ ہے کہ وقف بورڈ کا رول کیا ہے اس میں؟ وقف بورڈ کی جب ٹیم آئی تھی، آپ کو تیقن دے دیا گیا تھا، باوجود اس کے وہاں پر پھر کام کیا گیا اور سڑک تعمیر کر دی گئی. جی وہاں پر جو ہے ایسا نظر آ رہا تھا کہ بالکل ہماری بات کوئی سننے راضی نہیں، صرف ایشورنس دیا جا رہا. پولیس والے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی لا اینڈ آرڈر کے مسئلے پہ ہم کام کریں گے، یہ ہمارا معاملہ نہیں، ہم RNB کے عہدیدار نہیں ہوتے، ہماری ڈیوٹی صرف لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کی ہے. کام کس کو روکنا ہے ان سے بات کریے، ہمارا کوئی اعتراض نہیں. پولیس کہنے لگی RNB کو بات کرے. صبح میں بھی RNB کے انجینئر کو، ڈپٹی کو بات کرے، راملو صاحب کو کہنے لگے کہ بھائی ہمیں کوئی ایسا کوئی آرڈر نہیں ہے کہ ہم گرائے نہیں، ہم آئے نہیں اس بات پہ، آپ ہمیں بار بار کیوں. سلیم صاحب، وزیر داخلہ محمود علی نے کہا کہ متبادل جگہ کی بات ہو رہی ہے، مطلب یہ علم میں تھا یہ جو کچھ ہو رہا ہے اور راضی ہیں سرکار بھی اس چیز سے؟ نہیں، ہمارے سے کوئی علم ہے، ہمارے سے تو کوئی بات چیت ہوئی نہیں ہے کسی کی، کوئی نمائندہ ہم سے. نہیں، محمود علی صاحب کا یہ بیان بتاتا ہے کہ سرکار کو پتا ہے عاشور خانہ توڑ دیا گیا اور اس کے بعد ہی متبادل جگہ کی بات ہو رہی ہے. جی ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے متبادل جگہ کے بارے میں. آپ کو علم نہیں ہے لیکن سرکار کو علم ہے. اس بیان سے آپ کیا اندازہ لگا رہے ہیں؟ اس بات سے متبادل جگہ کی بات کر رہے ہیں محمود علی صاحب، وزیر داخلہ. یعنی اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حکومت بھی جو عاشور خانہ توڑنے میں رضامند ہے. بالکل. اب آگے اگلا قدم آپ کا بہت اختصار سے. جی ہمارا اگلا قدم دیکھیں گے. اب یہ لوگ 1-2 دن میں ہماری جو درخواست ہے، خاص طور سے CO صاحب نے جو درخواست دیے ہیں اس پہ کیا ایکشن ہوتا ہے دیکھ کے اگلا اقدام جو ہے قانونی طور پہ جو بہتر ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ سلیم صاحب ہم سے بات چیت کرنے کے لیے. تو یہ نارائن پیٹ کا عاشور خانہ 200 سالہ قدیم، جس سے اب کوئی تیار نہیں، جیسا کہ ایڈوکیٹ سلیم یہ کہہ رہے ہیں کہ RNB کہتی ہے کہ ہم نہیں توڑا، ہمارے پاس اس کے تعلق سے کوئی جانکاری نہیں ہے. مطلب سرکار کا کارپوریٹر یعنی TRS کے کارپوریٹر کی ساری کارستانی ہے
جو اس عاشور خانے کو توڑا گیا ہے، اور محمود علی صاحب وزیر داخلہ کا یہ بیان کہ متبادل جگہ دی جائے گی، مطلب سرکار کو پتہ ہے یہ عاشور خانہ توڑا جا رہا ہے۔ چلے آگے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ تلنگانہ میں کرونا وائرس کا قہر برقرار ہے۔ کل ایک ہی دن میں تلنگانہ میں 99 کرونا وائرس کے نئے معاملے درج ہوئے ہیں۔ جی ایچ ایم سی حدود میں کرونا وائرس تیزی سے پاؤں پھیلا رہا ہے۔ اسی طرح ریاست بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 2891 ہو گئی ہے۔ کل ایک ہی دن میں کرونا سے متاثرہ 4 مریضوں کی موت ہو گئی ہے۔ اسی طرح ریاست میں کرونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 92 ہو گئی ہے۔ ضلع سنگاریڈی کے ظہیر آباد میں وزیر فائنانس ہریش راو کا جنم دن منایا گیا۔ اس موقع پر کیک کاٹا گیا اور ہریش راو کی لمبی عمر کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ ہریش راو کے جنم دن کے موقع پر بلڈ ڈونیشن کیمپ رکھا گیا۔ کئی افراد نے اپنے خون کا عطیہ دیا۔ ایم ایل سی فرید الدین نے بلڈ ڈونیشن کیمپ کا افتتاح کیا۔ فرید الدین نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے سی آر کی قیادت میں ریاست ترقی کے سمت آگے بڑھ رہی ہے۔ امام صدر اسدالدین اویسی نے کووڈ 19 کو لے کر تلنگانہ حکومت کی تائید کی۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ نے شروعات میں ہی کرونا وائرس کی مرکز کی کوئی اطلاع دی تھی، اس کے باوجود مرکز کی مودی حکومت نے کوئی توجہ نہیں دی۔ کرونا وائرس سے صحت یاب ہونے والے جماعت کے ارکان نے اپنا پلازما ڈونیٹ کیا ہے، جس پر اسد اویسی نے جماعت کے ارکان کی ستائش کی۔ نیوز 18 اردو کے فیس بک پر اسد اویسی نے ان خیالات کا اظہار کیا۔ مودی حکومت پوری اکانومی کو کھول رہی ہے اور اس کو کھول رہی ہے، اور یہ تمام اور وائرس ہمارا 560 سے جا کر اب 2 لاکھ کے اوپر ہو چکا ہے، 3500 کے اوپر لوگوں کی اموات ہو چکی ہے۔ اب ہم اکانومی کو کھول رہے ہیں تو پھر بھئی یہ جو مائیگرینٹ لیبرز کہاں ہیں پھر؟ اور جب یہ وائرس بڑھ رہا ہے آپ ان کو بچا رہے ہیں، اور کیسی جب آپ اکانومی کو کھول رہے ہیں پھر یہ اکانومی کام کیسا چلے گا؟ تو اس لیے ہر اعتبار سے وزیر اعظم مودی نے لاک ڈاؤن صرف 4 گھنٹے میں کیا، اور لاک ڈاؤن کو کھول رہے ہیں 8 دن کا ٹائم دے رہے ہیں۔ تو یہ تو ان کی سوچ ہے، یہ ان کی غلط پلاننگ ہے، ان کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اور ان کے اس 2 مہینے سے زیادہ کے لاک ڈاؤن سے میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ غریب برباد ہو چکا ہے۔ کھانے کو کھانا نہیں ہے ان کے پاس، پیسے نہیں ہیں، بیمار پڑ رہے ہیں، اور دوا کے لیے پیسے نہیں ہیں، بیمار کو اسپتال لے جا کر علاج کروانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، بچوں کے اسکول کھلیں گے ابھی ایک مہینے کے بعد، اس کی فیس ادا نہیں کر پائیں گے۔ ارے ہر اعتبار سے آپ نے اس ملک کے غریب کو برباد کر دیا۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ لاک ڈاؤن دستور کے خلاف ہے، انکانسٹیٹیوشنل ہے، ان پلانڈ ہے، اور ان کے غلط لاک ڈاؤن کی وجہ سے اس ملک کے وطن عزیز کے 90% سے زیادہ غریب برباد ہو چکے ہیں، پورا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے۔ اور آج اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کا جو جی ڈی پی کے فگرز آئے وہ 3.1 ہے، 40 سال کے بعد اتنا کم فگر آیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کووڈ تھا، تو سب سے پہلے تلنگانہ کی حکومت نے وزیر اعظم مودی کی حکومت کو باخبر کیا کہ جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں ان کی ٹیسٹنگ کرنا ضروری ہے، مگر وزیر اعظم مودی کی حکومت نے اپنی غفلت کے مظاہرے کیے اور حرکت میں نہیں آئے اور سوتے رہے، باوجود اس کے کہ تلنگانہ کی حکومت نے باخبر کیا تھا کہ جو بیرونی ممالک سے لوگ بھارت میں آ رہے ہیں ان کی فوراً ٹیسٹنگ کرنی چاہیے۔ تو میں شکر گزار ہوں تلنگانہ کے تبلیغی جماعت کے ذمہ داروں کا، جنہوں نے بالکل 10-12 گھنٹے کے اندر ان تمام جو نام کی فہرست دی گئی تھی جو دلی مرکز کو گئے تھے، ان کو حکومت کے زیر انتظام مختلف مقامات پر ان کا کوارنٹائن کیا گیا، ان کا ٹیسٹنگ ہوا، اور الحمدللہ وہ آج صحت یاب ہے، اللہ نے ان کو شفا دی ہے۔ تو ان کے اینٹی باڈیز ہیں، ان کا پلازما سے دوسرے مریضوں کا علاج ہوگا۔ تو الحمدللہ میں اس کا بھی شکر گزار ہوں تلنگانہ کے تمام تبلیغی جماعت کے ذمہ داروں کا کہ وہ مجھے کل بلا کر کہا کہ یہ ہمارے حضرات کے نام کی فہرست ہے، اور ہم گاندھی ہاسپٹل حیدرآباد